बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से पैगाम टेलीविज़न की नशरियात को देखने वाले तमाम तर नाजरीन को अली उमैस का सलाम पहुँचे। उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ होंगे खुश होंगे, बखैर वफ़ियत होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से गुजारते होंगे। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं उसवा हसना की खसूसी नशरियात के साथ। इंशाअल्लाह हम इस सफ़र में कोशिश करेंगे जो सीरत तय्यबा है उसकी रहनुमाई हासिल करें। हमारे जो मेहमान हैं स्टूडियोज़ में इंशाअल्लाह गाहे बगाहे मेहमान इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाते रहेंगे। हम चाहेंगे आज जो हम जिस मौजू पे बात करेंगे सीरत हयात तय्यबा का ऐसा वस्फ़ है जो कि ईमान की पहचान है और किरदार की बुनियाद है। इंशाअल्लाह हम उस पर बात करेंगे, आपको बताएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन सबसे पहले तारुफ़ करवाते चलें जो मेहमान हैं इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में। जी पहली शख्सियत है जी फ़ज़ीलत शेख मोहतरम शफ़ीक़ुर रहमान अलवी साहब, शेखुल हदीस हैं, अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख कैसी तबीयत आपकी? अल्लाह का एहसान अल्हम्दुलिल्लाह। शेख को मदऊ करने का जो ख़ास आप कहें कि क्यों मदऊ किया है, इस सवाल है। शेख की अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से मोहब्बत है सीरतुन नबी से ख़ास तौर पर, जो पैगाम टेलीविज़न के नाजरीन हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह उनके किसी किस्म के तारुफ़ के मोहताज नहीं है, क्योंकि आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सीरतुन नबी की जो सीरीज़ रिकॉर्ड करवाई हैं इंशाअल्लाह उनसे हम मुस्तफ़ीद होंगे। उनके इल्म से जो मोहब्बत है सीरतुन नबी की और जो ख़ास पहलू है अमानत और दयानत का, इंशाअल्लाह उनसे रहनुमाई हासिल करेंगे। हमारे जो मेहमान हैं शेख मोहतरम हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियोज़ में। हम उनकी तरफ भी बढ़ेंगे इंशाअल्लाह, उनसे बात करेंगे। लेकिन अभी हमारे साथ मदीना मुनव्वरा से हमारे साथ मौजूद है मेहमान हाफिज़ रऊफ़ मदनी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाफ़िज़ साहब माशाल्लाह आप इस वक्त मदीना मुनव्वरा की फ़िज़ाओं में मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बबरकत फ़िज़ा, बबरकत जगह है जहाँ से ये तमाम तर दीन इस्लाम की रोशनी फैली है। अच्छा मैं चाहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि टेक्नोलॉजी ने हमें ये एक्सेस तो दे दी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप माशाल्लाह मदीना मुनव्वरा की फ़िज़ाओं में और हम इस वक्त यहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि आप फरमाइएगा कि सीरत का कौन सा ऐसा पहलू है जो हमें ऑनलाइन रवैयों में सबसे पहले इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन भी जो एक जैसा कि एक्सेस दी है एक नेमत है, पॉजिटिव एक उसका एस्पेक्ट है कि आप वहाँ पर मौजूद हैं, हम वहाँ के हालात जान सकते हैं आपसे। अच्छा हम दूसरी तरफ जब ऑनलाइन रवैये आते हैं आपस में ऑनलाइन हम डिस्कशंस करते हैं तमाम तर चीज़ें, सबसे पहला जो हमारे रवैयों में सबसे पहली चीज़ कौन सी इख्तियार करनी चाहिए? सीरत का कौन सा ऐसा पहलू है जिस पर आप रोशनी डालना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह अला इहसानी व शुक्र लहु अला तौफीक़िही व इम्तिनानी व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु तअज़ीमन लिशअनी व अशहदु अन्न नबिय्यना व सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुल्लाहि व रसूलुहु अद्दाई इला रिज़वानी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। आज के इस जदीद दौर में जिस तरह हम आपके साथ मदीना मुनव्वरा से दियार हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बात कर रहे हैं ऑनलाइन, तो इन सब में सबसे बेहतरीन जो अच्छा रवैया है जिसकी आज हमारे मुआशरे में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो अखलाक है। कि इंसान को अपने अखलाक में सबसे बेहतरीन और आला होना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अखलाक के आला तरीन दर्जे पर फाइज किया है। बेशक। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक सबसे आला था। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक क्या था, तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि आपका अखलाक कुरान है। जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को पहचानना हो वो अल्लाह के कुरान को पढ़ ले। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक सबसे आला और बेहतरीन था और इसी की तालीम दी गई है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिनों में सबसे बेहतरीन और कामिल ईमान वाला वो शख्स है कि जिसका अखलाक अच्छा है। इन्न अकमलुल मुमिनीन अहसनुहुम खुलुक़ा,
کامل ایمان والا وہ ہے کہ جس کا اخلاق اچھا ہے. آج کل ہم آن لائن رویوں میں سب سے برا جو رویہ ہے وہ اخلاق کی کمی ہے ہمارے معاشرے میں. ہم آن لائن ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, بہت سارے سوشل میڈیا کا استعمال کیا جاتا ہے, تو اس میں بہت ساری لغویات کہی جاتی ہیں, لغویات کا استعمال ہوتا ہے, گالی گلوچ کا استعمال ہوتا ہے, تو یہ برے اخلاق کی نشانی ہے. جی. انسان کو ہمیشہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے. یہ زبان ہی ہماری پہچان ہے, اسی سے ہمارے اخلاق کی پہچان ہوتی ہے, ہمارے کردار کی پہچان ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ یہ جو اسلام کی تعلیمات پھیلی ہیں تو اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ جی. اخلاق تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا کہ جس کی وجہ سے جو بیگانے تھے وہ بھی اپنے بن گئے. الحمدللہ. جو نہ بھی چاہتے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلیٰ اخلاق کو دیکھ کر دیوانے بن گئے. سمامہ بن وصال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے زیادہ عرب میں فوڈ کے مینیجر تھے, فوڈ کنٹرولر تھے, ان کو جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پکڑ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کے سامنے مسجد نبوی کے صحن سے باندھ دیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا اخلاق کیسا تھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا, کچھ نہیں کہا, اچھا کھانا بھی پیش کیا اور اچھی محبت دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھ کے صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسلمان ہوئے تھے. سبحان اللہ. نہ ان کو مارا گیا, نہ ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی گئی. صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کے رسول کا اخلاق ہی تھا کہ جس کی وجہ سے سمامہ بن وصال کو چھوڑ دیا گیا, وہ چلے گئے, دوبارہ واپس آ گئے, کہا اللہ کے رسول مجھے اسلام قبول کروائیے, آپ کے دیوانے بن گئے. تو یہ اخلاق ہی ہے, یہ اخلاقی رویوں کی گراوٹ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے. سوشل میڈیا میں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ اخلاق کی, کردار کی, اپنی زبان کی حفاظت کی ضرورت ہے. جی بالکل الحمدللہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ سب بہت شکریہ, ماشاءاللہ آپ نے بہترین طریقے سے اس کو ایلیبوریٹ کیا ہے. فرمائیے گا کہ جیسا کہ سوشل میڈیا کا استعمال ہے, ہم ہر عام اور خاص بندہ اس کو استعمال کرتا ہے, چھوٹا ہے یا بڑا ہے, موسٹلی لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. اب سوشل میڈیا پر جھوٹ پھیلتا ہے, ایک خبر آتی ہے جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے, لیکن وہ جھوٹ پر مبنی ہم شیئر کرتے چلے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہم وہاں پر آ کر بھی جھوٹ بولتے ہیں سوشل میڈیا پر, کیونکہ کوئی شخص اگر موجود نہیں, ہم کسی کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں. اس صورت میں ہمیں سیرت کیا رہنمائی کرتی ہے کہ ہمیں ہمارے رویے کیا ہونے چاہیے؟ اختصار کے ساتھ میں چاہوں گا آپ سے جواب. اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں یہ بڑی واضح اور روشن ہمارے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں واضح حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے. ہمارے ہاں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کسی کی طرف منسوب کر کے, جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ منسوب کر کے بہت ساری احادیث پھیلائی جاتی ہیں, بہت ساری دین کی باتیں جو شیئر کی جاتی ہیں, شیئر پہ شیئر کرتے جاتے ہیں لوگ, نہ اس کی کوئی تحقیق کی جاتی ہے. تو یہ بہت بڑا برا عمل ہے. اس کے بارے میں اور بہت ساری باتیں ہیں, جیسا کہ کسی کے بارے میں کوئی غیبت اور چغلی کی جاتی ہے, جی جی, اس کی بھی بہت ساری مذمت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہے. بہت ساری احادیث ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غیبت کرنے والے اور چغلی کرنے والے کی مذمت کی ہے, اس کی وعید بیان کی ہے. بے شک ایسے ہی, ٹھیک ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی انتہائی بہت زیادہ مذمت بیان کی ہے. تو یہ رویے انتہائی برے ہیں. کسی کے بارے میں کبھی بھی بری بات نہیں پھیلانی چاہیے. ہمیں اپنے ہاتھ کو, زبان کو محفوظ رکھنا چاہیے
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جی کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. جب کوئی چیز شیئر کرتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ سے موبائل کا غلط استعمال کر رہا ہے، سوشل میڈیا کا شیئر کر رہا ہے تو وہ اپنے ہاتھ کا استعمال کر رہا ہے، تو حقیقت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پہ عمل نہیں کر رہا. بالکل ایسے ہی ہے. جی بہت تو شکریہ. یہ رویے انتہائی برے ہیں. جی حافظ صاحب ماشاءاللہ آپ نے بہترین طریقے سے ایلیبوریٹ کیا، بتایا ہے کہ نہ صرف دنیاوی پہلو بلکہ دینی پہلوؤں پر بھی ہمیں سوچ سمجھ کے شیئر کرنا چاہیے. کچھ ایسا کانٹینٹ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا جاتا ہے اس کی تحقیق کر لینی چاہیے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اپنا قیمتی وقت دیا. ہمارے ساتھ موجود تھے حافظ قاسم رؤف مدنی صاحب. اسی کے ساتھ ناظرین یہاں پر وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا. ناظرین انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، یا وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. جی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ذکر خیر جو الحمدللہ چل رہا تھا اس کو آگے بڑھائیں گے. ہمیں مہمان جوائن کر چکے ہیں ایک اور الحمدللہ اسٹوڈیوز میں. فضیلت الشیخ محمد ابرار ظہیر صاحب، ایڈیٹر ہے جی، صحافی بھی ہیں اور معروف عالم دین ہیں. سر بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسی طبیعت آپ کی؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. آپ سنائیں ٹھیک جی ہیں؟ سر الحمدللہ اللہ کا خاص کرم ہے. جی آج کا جو موضوع ہے اس کی جانب بڑھتے ہیں. جی یہ اسوہ حسنہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں زندگی میں ایڈ آن کرنا چاہیے؟ جیسے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں. اب یہ بہت بڑی ایک بات ہے کہ امانت اگر آپ میں نہیں ہے اور ایمان نہیں ہے. اس پہ ہم انشاءاللہ اپنے جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں مہمان موجود ہیں ان کا رخ کریں گے. فضیلت الشیخ قاری شفیق الرحمان علوی صاحب. شیخ فرمائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کا لقب صرف دوستوں کی طرف سے نہیں بلکہ مخالفوں کی طرف سے بھی ملا. ایسا کیا تھا کہ سبھی گرویدہ ہو گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین. اما بعد. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اوصاف حسنہ کے مجموعہ تھے جی. اور جتنے اوصاف حسنہ کسی انسان میں ہونا چاہیے تو وہ جس طرح انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں اللہ نے رکھے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ وصف بہت زیادہ اتم درجے میں موجود تھے. الحمدللہ. جہاں تک معاملہ ہے سچا ہونے کا، راست باز ہونے کا اور امانت دار ہونے کا، یہ تمام اخلاقی بنیاد ہے. سچائی اور امانت داری، اخلاق حسنہ جتنے بھی ہیں ان کی یہ اساس ہے اور بنیاد ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جب اپنی قوم کی طرف اللہ کی وحدانیت کی دعوت لے کے گئے تو انہوں نے سب سے پہلے یہی کہا انی لکم رسول امین. سبحان اللہ. جیسے سورہ شعراء میں کئی انبیاء کا ذکر ہے، نوح علیہ السلام کا، ہود علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا. تو ہم ایک ایک رکوع ہے وہ پورا، اس میں یہی ہے انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول، امانت دار رسول بن کے آیا ہوں. تو کسی نے بھی کسی نبی کو یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم آپ کو امین نہیں مانتے. تو یہ امانت و دیانت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں رکھتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ ایسی یعنی صفت تھی، وہ دور ایسا تھا، وہ معاشرہ ایسا تھا کہ اس میں جو بڑے بڑے نامی گرامی اور بڑے مشہور قسم کے لوگ تھے عزت میں اور وقار میں، اور جن کا شہرہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا، ان کے اندر امانت نام کی چیز کوئی نہیں تھی. اللہ اکبر. تو ایسے معاشرے میں جن میں اتنے بڑے لوگ کہ جن کی معاشرے میں عزت کی جاتی تھی، تو اگر وہ بد دیانت تھے تو ان میں ایک ایسی ہستی پیدا ہو جنہوں نے امانت و دیانت کو اپنا شعار بنایا ہو اور لوگوں سے اس کا اپنا جو ہے وہ لوہا منوایا ہو، سکہ منوایا ہو، تو پھر لوگ کیوں نہ ان کی قدر کریں. اور اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے لے کر اپنی نبوت تک جو عمر ہے 40 سال کی، ایک ایک لمحہ
ایک ایک دن ایک ایک رات گواہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے جب آپ صفا پہاڑی پہ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو بلایا تاکہ اللہ کا پیغام پہنچائیں اور بتائیں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور اللہ کی وحدانیت کی طرف تمہیں بلاتا ہوں، تو جب سارے لوگ آ گئے، یہ بڑے بڑے رئیس بھی اور سارے، تو آپ نے سب سے پہلے ایک سوال کیا تھا کہ میں تمہارے اندر 40 سال رہا ہوں، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ ان 40 سالوں میں تم نے مجھے صادق پایا ہے، سچا پایا ہے، یا خدا نخواستہ جھوٹا پایا ہے؟ تو بیک زبان سب کی زبان سے جو جملہ نکلا تھا وہ یہ تھا کہ جربنا علیک مرارا ما وجدناک الا صادقا، ہم نے بارہا تجربہ بھی کیا ہے، آزمانے کی بھی کوشش کی ہے کہ آپ کو کوئی جھوٹ پکڑا جائے، آپ کی نعوذ باللہ کوئی بددیانتی پکڑی جائے، لیکن ہم ہی ناکام ٹھہرے، ہم آپ صادق اور امین ہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی اسی طرح یعنی ایک واقعہ ہے، جب بیت اللہ آپ کی زندگی میں تعمیر ہوا، اور یہ غالباً تیسری یا چوتھی مرتبہ یہ بیت اللہ کی تعمیر تھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعمیر کے بعد، اچھا ٹھیک ہے، اور اس وقت آپ کی عمر 35 سال تھی۔ اچھا، یعنی 35 سال کا آدمی جوان ہوتا ہے، جوان ینگسٹرز۔ جی ہاں بالکل۔ تو آپ بھی تعمیر کعبہ میں جو ہے آپ نے حصہ لیا، بنفس نفیس پتھر اٹھا کے لاتے تھے اور اس طرح۔ تو بڑے بڑے رئیس وہاں چونکہ اس کام میں شریک تھے، حجر اسود اس کو جب اپنی جگہ رکھنے کا وقت آیا تو ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ ہمارا سردار یا ہمارے جو معزز ہیں وہ یہ شرف حاصل کریں۔ اب پتھر ایک ہے، ایک ہی بندے نے رکھنا ہے یا دو نے مل کے رکھنا ہے، تو اس کے اوپر ان کا حتیٰ کہ اس حد تک معاملہ پہنچ گیا، خطرناک حد تک، کہ انہوں نے خون میں ہاتھ ڈبو کے قبائل نے یعنی یہ عہد کیا کہ ہم لڑ مریں گے لیکن یہ شرف کسی اور کو نہیں ہم کسی کے پاس جانے دیں گے۔ تو ان کے ایک بزرگ نے یہ مشورہ دیا کہ یہ تو بڑی ہماری بدبختی ہوگی کہ اللہ کا گھر بناتے ہوئے ہم یہاں خون ریزی شروع کر دیں، اور یہ امن کا گھر ہے، یہ امن کا گہوارہ ہے، بالکل ہماری تاریخ کے اندر کیا ہمارا نام رہے گا۔ تو انہوں نے کہا پھر ہمیں حل بتائیں۔ وہ کہنے لگے کہ ایسے کرو، بیٹھ جاؤ، جو بھی اس وقت سب سے پہلا حرم میں آدمی آئے گا بیت اللہ میں، تو وہ جو فیصلہ کرے گا ہم اس کے فیصلے کو مان لیں گے۔ اچھا، اب وہ بیٹھ گئے تو اتنی دیر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کی طرف سے تشریف لاتے دکھائی دیے، اور جو ہی ان لوگوں کی نظر اللہ کے نبی پہ پڑی تو کیا کہنے لگے؟ جاء الامین جاء محمد رضیناہ رضیناہ، امین آ گئے، محمد آ گئے، یعنی نام بعد میں نکلتا تھا، صادق اور امین پہلے یہ لقب نکلتا تھا۔ یہ تھا وہ سکہ، یہ تھا وہ رنگ صداقت و امانت کا، یہ تھی وہ مہر جو ان کے دلوں میں لگی ہوئی تھی کہ اس کو ہم جھوٹا نہیں کہہ سکتے، اس کو بددیانت نہیں کہہ سکتے۔ چنانچہ اللہ کے نبی جب تشریف لائے اور آپ کے سامنے جب معاملہ رکھا گیا تو آپ جیسا بھی دنیا میں کوئی منصف نہیں ہے، آپ نے کہا کہ بس اتنا معاملہ تھا، یہ تو ہم حل کر دیتے ہیں، آپ ایسے کریں مجھے ایک چادر لا دیں۔ جب چادر لائی گئی تو آپ نے اپنے دست مبارک سے وہ حجر اسود اٹھایا اور چادر پہ رکھا، اور پھر فرمایا کہ تمام قبائل اس چادر کو پکڑ لو، تھام لو، جتنا فاصلہ تھا حجر اسود تک لے جانے کا، فرمایا یہ سارے مل کے آؤ۔ تو آپ نے وہ جو خون میں ہاتھ رنگ کے ایک دوسرے کو قتل کرنے پہ تلے ہوئے تھے ان کو ایک چادر پہ اکٹھا کر دیا اور ان کے دل جوڑ دیے۔ یہ تھے ہمارے نبی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جب وہ وہاں پہنچے اور چادر ادھر رکھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھر اٹھا کے اس مقام پہ نصب کر دیا۔ اور یہ اللہ کی شان دیکھیں، یہ وہ نبوت کے ارحاسات میں سے ہے، ان نشانات میں سے ہے جو آپ یہ اس بات کی دلالت تھی کہ آپ عن قریب نبی بننے والے ہیں، عن قریب ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے بڑے یعنی حادثے کو اور خوفناک ہونے والی جس کے خطرات منڈلا رہے تھے جنگ کے، اس کو ختم کر دی۔ تو بہرحال اس وجہ سے آپ کو اپنے بھی اور بیگانے بھی وہ سچا اور امین کہنے پہ مجبور۔ اچھا، نارملی اپنے تو کہہ ہی دیتے ہیں کسی نہ کسی حد تک، اچھا غیر کہے میرے خیال میں وہ تو ایک زیادہ فوقیت رکھتا ہے۔ تو الحمدللہ آپ نے جو ہے نا روح کو ایک دفعہ گرما دیا الحمدللہ۔ یہ جو واقعہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ محترم ابرار ظہیر صاحب، شیخ فرمائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح امانت اور دیانت کی اعلیٰ مثال قائم کی، کوئی مثالیں اگر ہمارے سامنے آپ رکھیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکر گزار ہوں آپ کا. آپ نے بڑے اہم موضوع پہ گفتگو کے لیے طالب علم کو حکم کیا اور ہم حاضر ہوئے. سر ہم حکم نہیں کریں گے. امانت اور دیانت کی مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملنی تو کہاں سے ملنی ہیں؟ بے شک. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کا تعارف ہی، ان کا پروٹوکول ہی یہ بیان کیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جیسے شیخ فرما رہے تھے کہ دنیا کی ہر اچھائی میرے پیغمبر کی ذات میں موجود ہے. سبحان اللہ. امانت اور دیانت بہت بڑی اچھائی ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ موجود نہ ہوتی؟ بے شک. آپ اس کے کلائمیکس پہ تھے، بلندی پہ. بالکل ایسے. آپ کلائمیکس پہ تھے. آپ کی یہ جال امین ذکر کر رہے تھے، جال امین، امین آ گیا، امانت دار آ گیا. یہ فرما رہے تھے 40 برس بعد انہوں نے کہا ما جربنا علیک الا صدقہ، ہم نے آپ پر سچائی کو ہی تجربہ کیا ہے. آپ امانت داری سچ بولتا ہے، جو امانت دار نہیں ہے وہ سچ نہیں بول سکتا، یا جو سچا نہیں ہے وہ امانت دار نہیں ہو سکتا. یہ جو لازم و ملزوم ہے ایک دوسرے کے لیے. بالکل ایسے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سفر ہجرت پہ نگاہ دوڑائیں، کس پریشانی کے عالم میں آپ نکلتے ہیں وہاں سے. لوگ جان کے در پہ ہیں، باہر ایک بڑا وہ مجمع کھڑا ہے. فیصلہ یہ ہوا کہ یک بارگی حملہ کر کے ساری تلواریں خون آلود کر دیں گے. بنو ہاشم ہم سے کس سے بدلہ لیں گے، بات دیت پہ ہوگی، دیت دے کے جان چھڑا لیں گے. اس سے جو ہے نا وہ یہ جو دعوت پھیل رہی ہے، جو سچائی کی روشنی پھیل رہی ہے، شمع جل رہی ہے، اس کو بند کر دینا چاہیے، ختم ہو جانا چاہیے. معاشرہ اخلاقیات کی تمام برائیوں میں گھرا ہوا تھا. بے شک ایسے. پست ترین لوگ تھے، رذیل ترین لوگ تھے وہ، جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اعلیٰ ترین صفات دے کے بھیجا. سبحان اللہ. ان میں ایک یعنی امانت، وہ لوگ ان کی نظر میں امانت شاہی کچھ نہیں تھی. وہ کہتے تھے دعا کرو یہ کیا ٹھیک ہے ہو گیا. آج بھی ہمارے معاشرے کا یہی رونا ہے. بالکل ایسے. امانت کی کوئی پرواہ ہی نہیں کسی کو، کوئی ویلیو نہیں ہے. کسی نے کوئی بات کر دی ہے، کسی نے کوئی چیز رکھ دی ہے، کسی نے کوئی ذمہ داری دے دی ہے، ذمہ داری لے لی ہے، امانت اس کی کوئی اس ذمہ داری کو امانت نہیں سمجھا جاتا. بالکل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ لوگ ہیں، آپ کو معاذ اللہ قتل کرنا چاہتے ہیں. آپ نکل رہے ہیں مکہ سے مدینہ کی طرف، ہجرت کر رہے ہیں، چھوڑ کے جا رہے ہیں. عین اس وقت آپ کے پاس کچھ امانتیں انہی ظالموں کی پڑی ہوئی ہیں جو آپ کو مارنا چاہ رہے ہیں. ان کی امانتیں پڑی ہوئی ہیں اور آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، حضرت علی چچا زاد بھائی بھی ہیں، لاڈلے بھی ہیں، تربیت یافتہ بھی ہیں. حضرت علی کے مربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تربیت یہی ہے. آپ نے کہا علی تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، صبح دن چڑھے گا تو یہ جو باہر مجھے مارنے آئے ہوئے نا، ان کی چیزیں، ان کے پیسے، ان کی امانتیں ان کو دے کے تم میرے ساتھ آ جانا، پیچھے آ جانا. یہ اس وقت کی بات ہے. دیکھیں آپ کتنا کٹھن، آپ اس کا امیجن تو کریں، ذرا تصور تو کریں. بالکل ایسے. کہ ان حالات میں بھی جب ہمارے جیسا ہمیں کو بندہ گھور کے دیکھتا ہے کہتے جا وللہ ہاں جی جد کو لانا ہی. ایسے ہی. بالکل ایسے ہی. ہم مارکیٹوں میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں قرضے لوگوں نے پیسے لینے دینے ہیں، تھوڑا سختی سے کہنا یار مجھے پیسے دے دو، وہ کہتا ہے اچھا گھور کے دیکھا لے لو کسے لینے ہیں. ایسے ہی. بالکل ایسے ہی. یہاں معمولی سی گھوری پہ امانت کی ایسی تیسی پھر جاتی ہے. وہاں جان کو خطرہ لائق ہے، لیکن فکر امانت کی ہے کہ امانتیں ان تک پہنچ جائیں. اس میں ظاہر پیسے بھی ہوں گے، چیزیں بھی ہوں گی. اور پھر یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کریڈٹ دیکھیں کہ آپ کے کریڈٹ پہ آپ کے کردار کی پختگی دیکھیے. وہ تو جان کے در پہ ہیں، اپنے مال انہی کے پاس رکھوا رہے ہیں. یہ دیکھیں بالکل ایسے. جو جان لینا چاہتے ہیں، نظریہ نہیں مانتے، دعوت نہیں قبول کرتے، دین جو ایمان ہے وہ قبول نہیں کرتے، لیکن جانتے ہیں کہ سارے مکے میں اگر کسی کے پاس امانت محفوظ ہوگی تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگی. اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے یہ ذمہ داری دی ہے، آپ دیکھیے آپ کتنے کانشیس ہیں اس حوالے سے. پھر ایک جگہ پہ نہیں، کئی جگہوں پہ آپ دیکھیں. وہ بڑی معروف مثال ہے کہ وہ کسی نے کہا جی آپ یہاں رکیں تو میں یہ ایک وعدہ تھا
آپ رک گئے وہاں پہ, 3 دن بعد وہ آیا, وہ سیرت نگار بتاتے ہیں آپ وہیں پہ ہیں, یار تو نے وعدہ کیا تھا, سچائی ہے, صداقت ہے, امانت ہے, دیانت ہے, یہ ساری خوبیاں جو ہے نا یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم موجود تھیں, اور آپ نے اپنی امت کو یہی سبق دیا ہے. حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا امین و حاضر الامہ, یہ اس امت کا امین ہے. ویسے سارے ہی امین ہیں, سارے ہی امانت دار ہیں, سارے صحابہ کرام امانت دار ہیں, لیکن آپ کی وجہ سے پرٹیکولر ایک بندے میں آپ نے اس کے اندر ظاہر ہے کہ ایکسٹرا آرڈنری یہ چیز ہوگی نا. اسی طرح سارے ہی سچے ہیں, سچائی کے پیکر ہیں, لیکن ابو بکر کو صدیق کیا کہ ان کو ایکسٹرا آرڈنری ان کے ساتھ ان کا معاملہ ہوا. تو مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے, امانت کے معاملے میں, دیانت کے معاملے میں, صداقت کے معاملے میں. ہمارے ہم دیکھیے ہماری ایک ذمہ داری ہے, ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں نا, تو عام ہمارے معاشرے میں نا باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے یار میرے والدہ خیال کری, میری عزت کا خیال کرنا, یار میں نے ساری زندگی عزت ہی کمائی ہے. بیٹا نوجوان ہو رہا ہے نا, اب اٹھ رہا ہے, مسیں پھوٹ رہی ہیں, باہر جوانی اس کی جو ہے نا وہ اچھل رہی ہے, اور وہ اس کو جو ہے نا وہ خون گردش میں ہے اور رونگٹے کھڑے ہیں. باپ ایک ہی بات کہتا ہے, یار میرے سفید بالوں کا خیال رکھنا, یار دیکھنا کہیں میری عزت کو نہ رول دینا. ایک باپ کا حیا بیٹا کرتا ہے, اور کائنات کا جو سب سے اعلیٰ شخصیت ہیں جن کو اللہ نے اپنا نبی بنایا, محبوب بنایا, آخری نبی بنایا, اور ہمیں اس اعزاز سے معزز کیا کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں, تو کیا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کی امانت و دیانت کو ہماری زندگیوں میں بھی آئیں؟ بالکل ایسے. ہم امانت لیتے ہیں, پیسہ ہم سمجھتے ہیں پیسہ ہی امانت ہوتا ہے. پیسہ امانت نہیں ہوتا, زبان سے نکلا ہوا جملہ بھی امانت ہوتا ہے. آپ پر کسی نے اعتماد کیا تو یہ اس کی امانت ہے آپ کے پاس, اس نے آپ پر اعتماد کیا ہے, آپ اس کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائیں. ہاں بالکل ایسے. تو یہ جب ہم اس معاشرے کے اندر ہم اس تصور کے ساتھ کہ یار ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, وہ ایک نا حکایت ہم اس کے کہہ سکتے ہیں, اکثر کتابوں میں وہ آتی ہے, حکایت ہے کہ وہ کسی بندے نے نا چوری کر لی کسی کی نا, کسی کی پاکٹ مار لی, اس کے نا وہ جیب تراشی کر لی. اب اس میں سے جب وہ چوری کی تو اگلے دن نا وہ عیسائی تھا جس کی چوری ہوئی. اب وہ نا پریشان ہوا, 2-3 دن کے بعد وہ جس جگہ سے چوری ہوئی وہاں پہ اسے ایک بندہ ملا, کہتا جی تمہاری جیب چوری ہوئی تھی. کہا ہاں. کہا یار یہ تم لے لو, اپنی امانت لے لو. اس نے کہا تم نے واپس کیوں کی؟ اس نے کہا میں نے دیکھا کہ یعنی یہ حکایت ہے, صرف میں کہہ رہا ہوں, لیکن اس میں سبق ہے, یعنی کوئی دلیل نہ کو مانگے, یہ حکایت ہے. اچھا, اس نے کہا یار یہ میں نے دیکھا تم کرسچن ہو, تو مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں جس نبی کو تم مانتے ہو وہ ہمارے نبی کو تم ہماری شکایت نہ لگا دے کہ تیری امت کے بندے نے یہ کیا. یہ احساس اگر ہمیں پیدا ہو جائے تو ہمارا کیا بات ہے, ہمارا معاشرہ جنت نظیر معاشرہ بنا. انشاءاللہ. بہت شکریہ شیخ محترم. کر صاحب فرمائیے گا, ایز بزنس مین ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں بزنس مین بھی, تاجر حضرات کے لیے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ایسی رہنمائی ہے, صادق اور امین ہونا کتنا ضروری ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پروو کر کے دکھایا ہمارے بزنس مین حضرات کے لیے؟ اصل میں جو امانت داری ہے یہی معاشرے کے اندر اعتماد کو پروان چڑھاتی ہے. جی. اگر صداقت اور امانت نہ ہو تو اس معاشرے میں کسی قسم کا اعتماد نہیں رہتا کسی کے اوپر, اور بد اعتمادی کا وہ شکار ہو جاتا ہے معاشرہ. اور اس طرح لین دین کے معاملے میں اور دیگر کئی, یعنی ہر طرح ایک انسان اپنے آپ کو دوسرے سے غیر محفوظ تصور کرتا ہے. امین بھی امن سے ہے, کہ آپ نے کوئی بھروسہ کیا, اعتماد کیا, آپ قابل اعتماد انسان ہیں. بالکل. اور تجارت میں یہ چیز تو بہت ضروری ہے کہ میں آپ سے کوئی مال لیتا ہوں, ظاہر ہے اس مال کے معاملے میں جو اس کی کوالٹی ہے, جو کچھ بھی ہے, جو اس کے اوصاف ہیں یا جو اس کے عیب ہیں, وہ آپ نے مجھے بتانے ہیں. اور اسی طرح میں نے جس بھاؤ سے خریدنا ہے اور جو میری کنڈیشن ہے وہ میں نے واضح کرنی ہے. بالکل. تو اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا کہ جو لین دین کرنے والے آپس میں ڈیل کرتے ہیں کسی چیز میں, تو ایک تو ان کو اختیار ہے جب تک اکٹھے ہوں, اگر لین دین کر بھی لیا ہے تو وہ بے فسخ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس میں آگے جو بات بتائی, فرمایا اگر وہ سچ بولیں,
اور جو حقیقت ہے اس کو واضح کر دیں تو اللہ ان کی بیع میں برکت ڈال دیتے ہیں. اور اگر وہ جھوٹ بولیں جی جی اور حقیقت کو چھپائیں تو ان کو ظاہری طور پہ ایک کا مال بک جائے گا, دوسری کی جیب میں پیسہ چلا جائے گا, لیکن اللہ اس سودے کی برکت مٹا دیں گے, نہ لینے والے کو فائدہ نہ کمانے والے کو فائدہ. اور اس کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والشہداء والصالحین. وہ تاجر جو صادق ہو, راست باز ہو, امانت دار و دیانت دار ہو, وہ دنیا کے اندر اس کو تو خیر و برکت بھی ملے گی, لوگوں میں نیک نامی بھی ملے گی, شہرت بھی ملے گی, عزت بھی پائے گا. یہ تو دنیا میں نقد سودا ہے اس چیز کا, لیکن قیامت کے دن وہ مسلمان تاجر نبیوں, صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. دنیا بھی کما لی اور قیامت میں اونچے درجے بھی کما لیے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرت کیسی ہوئی؟ آپ کا سب سے پہلے نکاح اتنی عظیم عرب کی اس خاتون سے جن کو بڑے بڑے سرداروں نے جن سے خواہش کی, نکاح کی, انہوں نے ان کو ٹھکرا دیا, تو وہ بھی آپ کی صداقت و دیانت کی بدولت ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت و صداقت کہ جو ہے وہ حقائق لوگوں میں پھیل رہے تھے کہ یہ انسان بہت سچا ہے, یہ کوئی دھوکہ اس کے اندر نہیں ہے, یہ سچ بولنے والے ہیں, یہ کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ لاس ہوگا یا فائدہ ہوگا, یہ کچھ بھی نہیں کرتے. تو اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی عمر 25 سال تھی, 24-25 سال کے درمیان, تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ وہ مکہ مکرمہ کی بڑی تاجر اور رئیس خاتون تھیں, تو اور قریش قبیلے کے بہت معزز یعنی ایک فرد تھے, وہ فیملی سے تعلق تھا ان کا. تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پیغام بھیجا کہ میں چونکہ ہر سال دوسروں کو اپنا سامان دے کے بھیجتی ہوں اور وہ تجارت میں پرسنٹیج طے کرتی ہوں کہ اتنا منافع ہوگا تو میں تمہیں اتنا جو ہے اس کے اوپر دوں گی, تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اس دفعہ میرا سامان لے کے جائیں. اچھا, اور میں آپ کو دوسروں سے دگنا جو ہے منافع دوں گی. اچھا. چنانچہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیشکش قبول فرما لی, سامان بھی واضح ہو گیا, تجارت بھی ہر چیز طے ہو گئے سارے معاملات. تو انہوں نے اپنا غلام بھی ساتھ بھیج دیا, میسرہ ان کا نام تھا, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ. تو اس میں یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران سفر آپ ایک بابرکت شخصیت تھے. اگر اللہ مالک الملک نے حضرت زکریا جو ابھی بچے تھے تو حضرت یحییٰ تو کہا وجعلنی مبارکا اینما کنت, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واوصانی بالصلاۃ, میں جہاں بھی ہوں اللہ نے مجھے بابرکت انسان بنایا. تو انبیاء اگر بابرکت ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو سب سے بابرکت, سب سے بابرکت. تو قدم قدم پہ اللہ کے نبی کی برکتیں وہ دیکھ رہے تھے. اور پھر یہ بھی کہ جب شام میں پہنچے, منڈی میں وہ سامان اپنا پیش کیا تو لینے والوں کی لائنیں لگ گئیں, اور آپ نے بڑی صفائی کے ساتھ اور بڑی یعنی سچائی کے ساتھ لین دین کیا, اور اس طرح لوگوں نے دگنا جو ہے وہ دوسروں کی نسبت ان کو آپ کو منافع حاصل ہوا. اور راستے میں کئی خیر و برکات کا بھی ظہور ان سے ہوا, انہوں نے دیکھا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو واپس آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر کی رویداد سنائی کہ اللہ, اور آدمی کو سفر میں پہچانا جاتا ہے, جب لین دین ہو تب بھی پہچانا جاتا ہے. تو ساری باتیں جو جب واضح ہوئیں تو انہوں نے خود کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں, اور پھر آپ نے اپنے چچاؤں کو بتایا اور اس طرح یہ نکاح ہوا. اور اس میں آپ کو یہ بھی میں واضح کرتا چلوں, میرے پیارے بھائی برادر مکرم ابرار ظہیر صاحب جو فرما رہے تھے نا کہ اس دور کی بھی اور آج کے دور کی بھی اللہ معاف فرمائے, اس دور میں بھی یہ کیفیت تھی کہ دوسروں کو مار لینا کمزور کا نامی گرامی لوگوں کا شیوا تھا. اب عمر بن ہشام جس کو ہم ابو جہل کے نام سے جانتے ہیں, عرب اس کو ابو الحکم کہا کرتے تھے, حکمتوں کا باپ, یہ دانائیوں کا سرچشمہ ہے. اچھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت مل چکی تھی, اور اس طرح عرب کے لوگ, مکہ کے لوگ آپ کے مخالفت بھی بہت کر رہے تھے. آپ پر جو ایمان لائے وہ تو خوش نصیب صحابہ سابقون تھے. ابو جہل ایک مرتبہ ایک شخص غالباً یمن سے, بعض تاریخی کتابوں میں وہ یمن کا علاقہ اراش لکھا ہوا ہے اور بعض میں شام کا لکھا ہوا ہے, جو بھی ہو بہرحال اراش, اس کو اراشی کہتے ہیں, اراشی شخص تھا. وہ کچھ اونٹ لے کے آیا مکہ مکرمہ, اور ابو جہل نے وہ اونٹ خرید لیے, قیمت طے کر لی, خرید لیے, کہتا میں پیسے دے دوں گا. اب وہ مسافر تھا, اجنبی تھا, ایک دن دیکھا, 2 دن دیکھا, بات کی, اس نے آگے سے جھڑک دیا.
تو اس نے ہوتا یہ تھا کہ جب صبح کا ٹائم ہوتا سورج نکل آتا تو یہ بڑے بڑے رئیس حرم میں آ جایا کرتے تھے اور اپنے اپنے قبائل کے ان کی مسندیں ہوتی تھیں اور لوگ ان کے ارد گرد بیٹھ جایا کرتے تھے. تو وہ دوپہر کا وقت تھا تو آیا ان کے پاس اور کہنے لگا کہ ابو الحکم نے عمر بن ہشام نے مجھ سے اونٹ خریدے ہیں اور اتنا سرمایہ اتنے پیسوں کے عوض اور وہ مجھے پیسے نہیں دے رہا, تو کوئی ہے میرا مال مجھے دلوا دے, انصاف. تو اب اندازہ کرائیں اس معاشرے کی تنزلی کا کہ کسی کے اندر یہ جرت نہیں کہ یار یہ ایک مسافر انسان ہے. بالکل ہم مکہ کے لوگ ہیں اور ہماری ایک دھاک بیٹھی ہوئی ہے, یہ باہر جا کے جب بات کرے گا لوگ کیا سوچیں گے, کیا امپیکٹ ہوگا. یہ سب ان کی ذہنوں سے یہ جو ہے نا محو ہوئی بات ہے اور انہوں نے اس کو ایک مذاق سمجھا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام ایک کونے پہ تنہا بیٹھے ہوئے تھے, ازراہ مذاق کا ان کو پتہ تھا کہ ابو جہل کو آپ سے کتنی دشمنی ہے, تو کہا کہ اس شخص کے پاس جاؤ وہ آپ کا مال لے دے گا. مذاق سے کہا. اچھا ٹھیک ہے. وہ آدمی اس کو تو نہیں تھا پتا, ہاں بالکل کون ہے, لیکن آپ کی جو شخصیت تھی, آپ کی جو وجاہت تھی, جو آپ کا چہرہ مہرہ تھا, وہ بتا رہا تھا کہ آپ کیسے عظیم انسان. جی. تو بہرحال وہ گیا اور کہنے لگا کہ اس طرح ان لوگوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور مجھے میرا حق دلوا دیجیے. اللہ کے نبی علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے, فرمایا آئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ گئے. ابو جہل کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا, اس نے اندر سے پوچھا کون, فرمایا میں محمد بن عبداللہ ہوں, باہر آؤ. وہ فوراً آ گیا. ان لوگوں نے کہ جا کے تماشا دیکھو بنتا کیا ہے, ایک آدمی کو ساتھ بھیج دیا. وہ پیچھے سے کھڑا ہو کے دیکھ رہا تھا. اب اس نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ابو جہل جب باہر آیا, اس نے دروازہ کھولا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب اس کی نظر پڑی اس کا رنگ فاق ہو گیا, وہ ہیبت زدہ ہو گیا. آپ نے کہا اس کو اس کا حق دو, اس نے کہا میں ابھی لا کے دیتا ہوں. اللہ اکبر. اندر گیا, پوری رقم لے کے آیا, اس شخص کو دی. آپ نے فرمایا الحق باہلک, جاؤ اپنا کام کرو. سبحان اللہ. اب وہ انتظار میں ہیں کہ ابو جہل تو پتہ نہیں کیا کچھ کر دے گا. تو وہ جب واپس آیا تو اس نے ساری صورتحال بتائی. اتنے میں دیر میں ابو جہل بھی آ گیا اور اس کی کیفیت وہی تھی, اس کا رنگ اڑا ہوا اور شرمسار سا. تو کہنے لگے ابو الحکم آج آپ نے کیا کیا ہے. کہنے لگا کچھ نہ پوچھو, میں کیوں نہ کرتا, اللہ کی قسم جب محمد کو میں نے دیکھا تو میں نے اس کے سر کے اوپر جب میری نظر پڑی تو مجھے ایک اونٹ نظر آیا. اس اونٹ جیسا اونٹ میں نے دنیا میں نہیں دیکھا. اس کے دانت اتنے خوفناک تھے, اس کی کوہان اتنی خوفناک تھی, اس کا منہ اتنا کھولا تھا کہ اگر میرے منہ سے انکار کا کلمہ نکلتا خدا کی قسم وہ مجھے نگل لیتا. اللہ اکبر. تو گویا آپ کے ساتھ تائید غیبی تھی, آپ امین تھے, آپ صادق تھے اور آپ کے ساتھ غیبی تائید تھی. اور اس کی ایک میں اور آپ کو مثال دیتا ہوں غیبی تائید کی کہ صادق اور امین کو. محترم انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کو کیونکہ یہاں پر بریک کا وقت ہے, انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ناظرین یہاں پر چھوٹا سا وقفہ ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. اسوہ حسنہ کی خصوصی نشریات الحمدللہ جاری ہیں. پچھلے ایک گھنٹے سے آپ الحمدللہ ہمارے جو شیوخ ہیں ان سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جس حد تک پاسبل ہو سکے امانت اور دیانت کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے. ہمیں جوائن کیا ہے جی فضیلت الشیخ عبد المالک مجاہد صاحب ہیں جی, وائس چیئرمین پیغام ٹی وی اور مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں جی دارالسلام. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ علی عمیر صاحب. سر کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ بس اللہ کا بہت شکر ہے, الحمدللہ میں بہت خوش ہوں. سر الحمدللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. شیخ فرمائیے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ساتھیوں کو کس طریقے سے انہوں نے بوسٹ کیا, کس طریقے سے ان کی حوصلہ افزائی کی, اور ایز ویل ایز آپ بتائیے گا کہ ان سے پھر کام بھی کس طریقے سے لیا, اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیے گا ہماری. جی علی صاحب, بات یہ ہے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور میں پیغام ٹی وی کا نہایت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس اہم موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو, آپ کے یعنی سبحان اللہ ہمہ جہت, آپ کی صفات, آپ کی خوبیاں بے شمار ہیں, ان کو آدمی تصور نہیں کر سکتا, ان کو آدمی گن نہیں سکتا. تو بہرحال مجھے خوشی ہے کہ الحمدللہ مجھ سے پہلے یا میرے بعد بھی آنے والی جو شخصیات ہیں جو بلا شبہ بہت بڑے عالم ہیں اور بہت بڑے خطیب ہیں, وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. میں نے جو آپ کے سامنے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی تھی کہ آپ اپنے ساتھیوں کو بہت زیادہ بوسٹ کرتے تھے, آپ ان کے ساتھ محبت کرتے تھے, ان کا احترام کرتے تھے, ساتھیوں کے دلوں میں ان کی محبت کو جگاتے تھے. علی صاحب ایسا ہے کہ
یمن کا علاقے میں ایک بستی جس کا نام بجیلا قبیلہ ہے، بہت بڑا قبیلہ ہے یہ یمن کا. اچھا. تو اب تو یہ سعودی عرب کا حصہ ہے، بلکہ باہا وہاں سے تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ جگہ ہے بجیلا. تو یہاں پہ ایک سردار تھے بہت بڑے جن کا نام تھا جریر بن عبداللہ بجلی. جی. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری پسندیدہ ترین جو شخصیات ہیں ان میں سے یہ ایک ہے. اچھا. بڑے لمبے قد کے تھے، بڑے بھاری جسم کے تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے، اور اتنے خوبصورت تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو دیکھا نا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو امت محمدیہ کا یوسف ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنے خوبصورت تھے یہ. اور بلکہ کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام یا بعد میں ان کو یہ استعمال کیا جاتا تھا کہ بعد سے جب وفود آتے تھے تو وہ وفود کا استقبال کرنے کے لیے. اچھا اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو کس طریقے سے، مثلا جو صحابی بیان کرتے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے ماں باپ قربان ہوں، آپ خطبہ دے رہے تھے اور خطبے کے دوران نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یطلع علیکم من ھذا الباب رجل من خیر ذی یمن. آپ نے اشارہ کرتے فرمایا کہ یہ جو دروازہ ہے نا، اس دروازے سے ابھی تھوڑی دیر کے بعد یمن کا ایک بہترین آدمی داخل ہونے والا ہے. اچھا، اور تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا؟ اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا علی وجہی مسحۃ الملک، اس کا چہرہ نہایت خوبصورت ہے. اچھا، تھوڑی دیر کے بعد جریر بن عبداللہ بجلی جو ہے وہ داخل ہوئے، اور یہاں سے میں نے ایک دفعہ اندازہ کیا تھا کم از کم بھی 20 دن کا سفر ہے. اچھا. یعنی بجیلا کے مدینہ شریف 15 سے 20 دن. خیر جس وقت داخل ہوئے نا تو چونکہ نبی علیہ السلام بتا چکے تھے، صحابہ کرام نے ان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. تو ان کی یاد تواضع دیکھیں کہ جہاں جگہ ملی وہاں وہ بیٹھ گئے، اور جس وقت بیٹھے چونکہ لوگ ان کی طرف دیکھ رہے تھے تو ان کے جو ساتھی قریب بیٹھا ہوا تھا نا اس سے کہنے لگے کہ یہ بتاؤ ذکرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ذکر کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، اس نے کہا ذکرک باحسن ذکر، اس نے کہا تمہارا ذکر ہوا ہے، آپ کا ذکر ہوا ہے، بہت ہی خوبصورت ذکر کیا ہے. بینما یخطب، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے فقال انه سيدخل عليكم من هذا الفج من خیر ذی یمن، آپ نے فرمایا کہ ابھی اس دروازے سے یا گلی سے ایک یمن کا ایک بہترین آدمی داخل، اور اس کی خوبی کیا ہے؟ اس کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، وجیح ہے. اچھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فحمدت اللہ، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میرے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا، چونکہ یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے تو کہتے ہیں کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکات والنصح لکل مسلم. کہتے ہیں کہ پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کی. کس بات کی؟ کہ میں نماز کو قائم کروں گا، میں زکوٰۃ کو ادا کروں گا، اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں. سبحان اللہ. علی صاحب بڑا خوبصورت واقعہ ہے اور مجھے یاد ہے، بڑی پرانی بات ہے. نیپال کے ایک بہت بڑی شخصیت تھے مولانا عبد الرؤف بھٹا نگری. ہو سکتا ہے ہمارے سامعین میں سے کچھ ان کے بارے میں سن رکھا ہو. ان کو خطیب ہند کہا جاتا تھا، بہت اعلیٰ درجے کے خطیب تھے. تو بڑی پرانی بات ہے. تو ہم ان سے ریاض میں تشریف لائے، یہ رابطہ عالم اسلامی کے نا وہاں پر ممبر تھے اس کے. تو خیر کم از کم 30-35 سال پرانی بات ہے. میرے ساتھ میں محترم جناب اقبال کیلانی صاحب حافظ اللہ اور میں ان کے ساتھ ہوٹل میں ملنے کے لیے گئے. انہوں نے ہمیں یہ واقعہ سنایا جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور میں اپنے سامعین سے یہ بات کہوں گا کہ جب بڑے لوگوں کے پاس جائیں، ان سے ملاقاتیں کریں تو ان کے جو واقعات یا ان کی جو باتیں ہیں نا اس کو نوٹ کر لیا کریں، محفوظ کر لیا کریں اپنے دل و دماغ کے اندر. انسان کی زندگی کو بڑا اثر پڑتا ہے. اچھا، اب ہوا یوں کہ جس وقت کچھ عرصہ گزر گیا، ان کی بڑی خوبیاں میں آگے جا کے ذکر کروں گا. میں والنفس لکل مسلم کی بات کرنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ چونکہ تم قبیلے کے سردار ہو لہذا تم نے ہر آدمی کے ساتھ خیر خواہی کرنی. ایسا ہوا سامعین کرام اور ناظرین کرام کہ ایک دن ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنے نوکر کو کہا کہ جاؤ جا کے میرے لیے گھوڑا خرید کے لاؤ. وہ گھوڑا لینے کے لیے گیا تو جس وقت واپس آیا پوچھا کتنے کا گھوڑا لے کے آئے ہو؟ اس نے کہا 300 درہم کا. گھوڑے کو دیکھا، کہنے لگا نہیں اس گھوڑے کی قیمت اتنی نہیں ہے،
اس کی قیمت جو ہے اس سے کہیں زیادہ ہے. کہنے لگے یہ بتاؤ جس سے گھوڑا خریدا اس کو جانتے ہو پہچانتے ہو؟ اس نے کہا جی بالکل جانتا ہوں. کہنے لگے چلو مجھے اس کے پاس لے چلو. ہاں جی. اور جس وقت اس کے پاس گئے نا اس کو جا کے کہنے لگے فرسوں کا خیر من 300 درہم. کہنے لگے تو نے 300 کا بیچا ہے 300 درہم کا, لیکن تمہارا گھوڑا جو ہے وہ 300 سے زیادہ قیمت کا ہے. کہنے لگا بولو 400 منظور ہے. اس نے کہا جی بسم اللہ. گھوڑے کے اوپر پھر سوار ہوئے, سوار ہو کے گھوڑے کو چلایا آگے پیچھے اس کو کہنے لگے نہیں تمہاری قیمت 400 بھی نہیں 500 ہے. اور پھر ناظرین کرام جریر بن عبداللہ بجری جو ہے وہ کرتے کرتے اس کی قیمت 800 درہم لے گئے. اب دیکھیں کہاں 300 درہم اور کہاں 800 درہم. اچھا اس واقعے کو امام نبی رحمہ اللہ نے بھی بیان کیا ہے. کہتے ہیں کہ جس وقت 800 درہم اس کو دے دیا, اور الفاظ یہ بھی ہیں کہنے لگے تمہارے گھوڑے کی قیمت 800 بھی زیادہ ہے لیکن میں تمہیں 800 سے زیادہ نہیں دوں گا. اور پھر لوگوں کو کہنے لگے لوگوں کو بات سنو, اور ہمارے ناظرین میں کہیں گے کہ یہ کیسا عجیب آدمی تھا. جی جی بالکل. کہنے لگے مجھے جنون نہیں ہے, مجنون نہیں, میں پاگل نہیں ہوں, دیوانہ نہیں ہوں کہ میں 300 کے بجائے میں نے 800 کا گھوڑا خرید لیا. کہنے لگے بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی جو ہے اس کی میں نے وعدہ کیا ہوا ہے, میں نے بیعت کی ہوئی ہے. یہ آدمی اس کو اپنی چیز کی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا, اس کو پتہ نہیں تھا کہ گھوڑے کی قیمت کتنی ہے, لہذا وہ تھوڑی قیمت پہ بیچنے پر آمادہ ہو گیا. لیکن میں چونکہ جانتا ہوں اس کی قیمت زیادہ ہے لہذا میں نے اس کی. میرے عزیزوں اس واقعے کے اندر ہمارے لیے, میرے لیے, آپ سب کے لیے خاص طور پر یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگراموں کے اندر ہم نے بہت کچھ سیکھنا ہے. آج کل ہمارے یہاں سیلاب آیا ہوا ہے, ہم سب جانتے ہیں. اچھا مجبور ہے لوگ گندم خریدنے میں, چاول خریدنے میں, ٹینٹ خریدنے میں, ادویات خریدنے میں, ان کی مدد کرنے میں, لیکن بعض ایسے بدقسمت ہوتے ہیں یہ اس موقع پر نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں قیمتیں جو ہے اس کی بڑھا دیتے ہیں. ایسے ہی بالکل نہیں. میرے ایک مسلمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر ایمان رکھتا ہے, اس کا کام یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی مجبوری سے نجائز فائدہ اٹھائے. نہیں, آپ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نصح لكل مسلم, میں نے ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے. اب خیر خواہی کیا ہے؟ خیر خواہی یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ ہمدردی کروں. یہ مشکل وقت آیا ہے ہماری قوم کے اوپر, ہاں جی, لوگ جو ہیں وہ سیلاب کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. میں اپنی قیمتیں بجائے اوپر لے جانے کے ان کو کم لیں. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی سر. الحمدللہ بہترین طریقے سے ہمیں سمجھا رہے تھے, اور جو واقعات ناظرین آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ خیر خواہی کا جو پہلو ہے, جو نصیحت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ خیر خواہی کریں. اگر ہم یہ چیز ایڈ آن کریں, جی اگر ہم یہ چیز ایڈ آن کریں اپنی زندگی میں, تمام تر مسلمانوں کو خیر خواہی کا سبق دیں. اسی واقعے کو میں آگے بڑھاؤں گا. شیخ علوی صاحب کیسا فرمائیے گا, جو شیخ فرما رہے تھے درمیان میں بات رہ گئی, آپ سے میں چاہوں گا کنٹینیو کیجیے. حضرت جریر بن عبداللہ والی. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ صاحب جس صحابی کا ذکر فرما رہے تھے وہ بڑے عظیم مرتبے کے صحابی تھے. ذوالخلاصہ بدھ کا بھی ابھی انہوں نے ذکر کرنا تھا. ہاں جی بالکل ایسے ہی. تو یہ واقعی اللہ مالک الملک نے ان کو بڑا وجیح چہرہ دیا تھا. اچھا. اور ظاہر و باطن ان کا, ظاہر باطن سے بہتر تھا اور باطن ظاہر سے بہتر تھا. سبحان اللہ. جی, کیونکہ جس کو حضرت عمر دیکھتی کہیں یہ سمت کا یوسف ہے, اس کا ظاہر کیسا ہوگا, کیا ہوگا, اور باطن کیسا ہوگا کہ جس کو دیکھ کے اللہ کے نبی مسکراتے ہوں. اللہ اکبر, کیسی قسمت سر. تو بہرحال جب ذوالخلاصہ بدھ کے حوالے سے جو یمن میں تھا, جی, تو آپ نے فرمایا جریر کو کہ مجھے وہ گرا کے اور اس کو زمین بوس کر کے اس کو نام و نشان مٹا کے میرے دل کو ٹھنڈا نہیں کرو گے. فرمایا کیوں نہیں کروں گا, لیکن میرے اندر ایک تھوڑی سی کمزوری ہے کہ میں گھوڑے کے اوپر صحیح ٹک کے نہیں بیٹھ سکتا جس طرح ایک شہ سوار بیٹھتا ہے. گرنے کا خطرہ ہوتا ہے, جھول جاتا ہوں. تو آپ نے پھر ان کے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا اللہم ثبت ہو, اے اللہ اس کو ثابت قدمی عطا فرما, اس کو پختگی نصیب فرما, اور یا اللہ اس کو اپنے مقصد میں کامیابی نصیب فرما.
تو اس طرح پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سونپا ہوا مشن انہوں نے پورا کیا. الحمدللہ. تھینک یو سو مچ شیخ محترم. شیخ صاحب دوبارہ جوائن کر چکے ہیں. بسم اللہ جی, ان سے پوچھیں گے, ان سے سننے کا مزہ آئے گا. سر تھینک یو جی, بہت شکریہ. السلام علیکم شیخ. السلام جی. سر میں سمجھتا ہوں کہ میرے بھائی نے میری بات کو جو ہے بڑی حد تک کمپلیٹ کر دیا. جی سر فرمائیے. یہی بات کہنی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ایک دن جریر کو بلایا. جریر کو وہی میرے بھائی جو بات کر چکے ہیں کہ کہنے لگے کہ مجھے الا تریحنی من ذی الخلصہ, کہنے لگے کہ مجھے ذی الخلصہ جو ہے وہ تھا بہت بڑا اور اس کو کعبہ یمانی کہا جاتا ہے. علی صاحب ایسا ہے کہ میری یعنی مجھے سیر و سیاحت کا بڑا شوق ہے, تو میں نے یہاں جریر بن عبداللہ بجلی کے بستی کو دیکھا, ان کے گاؤں میں گیا ہوں. وہاں میں اس ایک جگہ جہاں پہ ذی الخلصہ کا بت تھا وہاں بھی گیا ہوں. اچھا. اور میں نے وہاں پر یہ کیا کہ وہاں پر ایک ٹیچر تھے, اسکول ٹیچر تھے سعودی, ان کی خدمات حاصل کی. تو ان کو میں نے کہا کہ جی میں سیر و سیاحت کے لیے آیا ہوں اور مجھ کو ذرا بتائیں ذی الخلصہ کے بارے میں. جی. خیر میرے محترم نے بتا دیا ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ چونکہ بھاری قد کے, لمبے قد کے تھے, بھاری جسم کے تھے, اور وہ گھوڑے کے اوپر ٹک کے نہیں بیٹھ سکتے تھے. تو میرے ماں باپ قربان ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے شکوہ کیا نا تو آپ نے ان کے سینے کے اوپر ہاتھ, کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اوپر ہاتھ مارنے کی ٹھنڈک وہ مجھ کو محسوس ہوئی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, 150 جو گھوڑ سوار تھے ان کو ساتھ لیا اور وہاں پہ گئے. اچھا وہاں پہ جا کے انہوں نے اس کو جلا دیا, اس کو راکھ کر دیا, لیکن وہ بہت بڑی چٹان تھی. میں ابھی آ کے ذکر کرتا ہوں. جی. اچھا وہاں پر جو لوگ تھے نا ان کو قتل کر دیا گیا, بنی مکمل طور پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچا دیا گیا, اللہ کے رسول آپ کے احکامات کے مطابق ذی الخلصہ کا بت جو ہے وہ ختم ہو گیا. اچھا ہوا یوں کہ چونکہ اس کو جلایا گیا تھا لیکن اس کا جو اسٹرکچر تھا وہ باقی رہا. اچھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آل سعود کی جو بے شمار خوبیاں ہیں, انہوں نے جو شرک کے اڈے تھے ان کو ختم کیا. ماشاءاللہ. بالکل. میں چونکہ وہاں پر جگہ پہ گیا ہوں. جی. اور میں نے تو وہ جو ٹیچر تھے وہ جو مجھے کہنے لگے کہ مجاہد صاحب میں چھوٹا سا تھا اور اس زمانے میں ابھی یہ جو بت تھا نا اس کا کچھ نہ کچھ حصہ باقی تھا. اب ہوا یوں کہ جب ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ ان کا دور آیا تو انہوں نے بھی اس ذی الخلصہ کے بت کو جو ہے بڑی حد تک اس کو ختم کیا, لیکن وہ بہت بڑا چٹان تھی. اچھا اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا کمرہ جو ہے نا اسی میں وہ بڑا تھا. اچھا. کہنے لگے کہ پھر ایسا ہوا کہ ملک فہد رحمہ اللہ کے دور میں باقاعدہ جو ہے نا کرینے لائی گئی, بلڈوزر لائے گئے. وہ کہنے لگا کہ میں چھوٹا سا تھا, ہمارا گھر اسے دور پر, انہوں نے کہا مجھے تھا وہ میرا گھر ہے تو میں یہاں کا رہنے والا ہوں. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ بت جو تھا مکمل طور پر اس کو پاش پاش کر دیا. اللہ اکبر. الحمدللہ. کے اوپر ہم نے کھڑے ہو کر پھر وہ سارا یہ واقعہ بھی بیان بھی کیا اور سنا بھی اس کو, جی معلومات کے اندر اضافہ بھی کیا. کہنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بت پرستی کو آل سعود نے, اللہ ان کے اوپر جزائے خیر دے اور رحمت فرمائے, جو بہت ہو چکے ہیں. ملک فہد بھی چلے گا اللہ کے پاس اور ملک عبدالعزیز بھی, جتنے انہوں نے یہ جو مظاہر تھے ان کو ختم کیا. لیکن ہم اپنی بات کی طرف آتے ہیں کہ میرے ماں باپ قربان ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے وہ کام لیا جو وہ کر سکتے تھے. چونکہ یہ بجیلا قبیلہ جو ہے اسی علاقے کے رہنے والے تھے, لہذا انہوں نے نبی علیہ السلام نے جریر سے یہی کام لیا کہ جریر سے کہا کہ بھائی اس بت کو ختم کر دو. اور پھر ایک اور بات جو جریر نے نبی علیہ السلام کے اخلاق نبی علیہ السلام کا اخلاق جو ہے اس کے بارے میں کیا کہنے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. تو کیا کہتے ہیں کہ ما حجبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت ولا رآنی الا ضحك. کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا, جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی درخواست کی, آپ نے ویلکم کہا, آپ نے کہا آ جاؤ. جب بھی نبی علیہ السلام کو دیکھا تو نبی علیہ السلام نے مسکرا کے دیکھا. تو بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس رمضان اس مبارک مہینے کے اندر, ربیع الاول کے مہینے میں جو میسج دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کی تشجیع کریں, اپنے ساتھیوں کے اندر جو خوبیاں ہیں ان کو اجاگر کریں, اور نبی علیہ السلام کی سیرت پاک کے حوالے سے دیکھیں کہ آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کس طرح تعلق پیدا کیا
کس طرح آپ نے ان سے کام لیے، ہاں اور یہ بالکل، اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ جب ان کے ساتھیوں کی تعریف بھی کی جائے، ان کے ساتھیوں کا اعتراف بھی کیا جائے. اور میں اس موقع پر پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. شیخ محترم بہت شکریہ. میں چاہوں گا اور ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ فزیکلی بھی انشاءاللہ ہمارے پاس اسٹوڈیوز میں آئیں، آپ سے بات کر کے آپ ہمیں جو رہنمائی دیتے ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ فزیکلی بھی انشاءاللہ ہمیں جوائن کریں کسی دن. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. میں پیغام ٹی وی کا بہت شکر گزار ہوں، آپ کی پوری ٹیم کا. سر جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھے جی فضیلت الشیخ عبد المالک مجاہد صاحب، جو کہ وائس چیئرمین پیغام ٹی وی اور مینیجنگ ڈائریکٹر دارالسلام انٹرنیشنل. گفتگو ہم آگے بڑھاتے ہیں جی. شیخ قاری عتیق الرحمن علوی صاحب، شیخ شفیق الرحمن علوی صاحب. شیخ سوال کی جانب بڑھتے ہیں جناب. بسم اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت داری کے اوپر ہماری ڈسکشن پہلے بریک میں بھی چل رہی تھی. اس میں چاہوں گا کہ اس کا اثر صحابہ کرام پر جو ڈائریکٹلی پڑا ہے وہ ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا کو اس کو اپنے اندر جذب کرنا اور پھر اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنا، یہ اپنا وہ عین فرض سمجھتے تھے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کے وہ برگزیدہ بندے تھے کہ جن کی ہر ادا وہ اللہ رب العالمین کے اس فرمان کے مطابق ہے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. آپ کا اٹھنا ہمارے سامنے، آپ کا بیٹھنا ہمارے سامنے، آپ کا بولنا ہم سنتے ہیں جب آپ بولتے ہیں. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. آپ کی اداؤں پہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح تبصرہ فرمایا ہے کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے جب آپ چل رہے ہوتے ہیں، سجدہ کرنے والوں میں جب آپ آ جا رہے ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں جو ہیں نا وہ صحابہ اپنے اندر جذب کیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حالانکہ وہ جسمانی لحاظ سے بہت کمزور تھے، لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ سمتن یعنی انداز کے لحاظ سے، بول چال کے لحاظ سے، چال چلن کے لحاظ سے ہم نے عبداللہ بن مسعود کو اللہ کے نبی کے بہت مشابہ پایا ہے. تو جب یعنی ایک ایسے صحابی جو یعنی قریش قبیلے سے بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں میں یعنی اس رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، تو صحابہ باقی سارے کے سارے ان کی کیا کیفیت ہو. تو کیونکہ جب یہ کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو پھر ان کا بولنا یقیناً یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو امانت و دیانت کا پیکر ہوں، وہ سچائی کا ایک سرچشمہ ہوں، اور صحابہ اس چشمہ صافی سے سیراب نہ ہوں، اس سے اپنا بے حصہ وصول نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں. قربان جائیں آپ کس طرح اپنے صحابہ کی تربیت فرمایا کرتے تھے. آپ نے ایک موقع پہ فرمایا اضمنوا لی ستن اضمن لکم الجنہ. تم مجھے 6 باتیں اپنانے کی، 6 اوصاف اپنے اندر جذب کرنے کی اور ان کو اپنی زندگی میں جو جاری کرنے کی ضمانت دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. سودا ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اب وہ 6 چیزیں میں اور آپ بھی سن لیں، اللہ مجھے اور آپ کو بھی نصیب فرمائے. جب صحابہ نے نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے، وہ زبان جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ جو وما ینطق عن الہوا، یہ اپنے مرضی سے نہیں بولتی، ان هو الا وحی یوحی، یہ وحی آتی ہے تو بولتی ہے. جس زبان سے، جو زبان وحی ہے، تو اس سے جب یہ کہا جا رہا ہو کہ میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا اگر 6 باتوں کی تم ضمانت مجھے دے دو کہ ہم یہ اپنائیں گے، تو صحابہ نے یقیناً بلا کہا ہوگا کہ کیوں نہیں اللہ کے نبی، ہم حاضر ہیں. تو آپ نے فرمایا اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی بات کرو سچی بات کرو، لگی لپٹی بغیر، سچ بولو. اصدقوا اذا حدثتم واوفوا اذا وعدتم، جب بھی وعدہ کرو پورا کرو. وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، جب بھی کوئی امانت تمہیں سونپی جائے. اب وہ امانت کس چیز کی؟ وہ امانت میں 3 صرف باتیں کر دیتا ہوں اختصار کے ساتھ. امانت ایک یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو ایک راز بتاتا ہوں، اپنے ایک دل کی بات بتاتا ہوں، تو وہ میں نے آپ کو امانت دی ہے.
بالکل ٹھیک. جب میں یہ کہہ دوں کہ یہ آپ نے کسی کو نہیں بتانا، یا میں آپ سے بات کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ قاری صاحب کسی اور کو نہیں بتانا چاہتے. بالکل ایسی. ایک امانت یہ ہے کہ مجھے ذمہ داری سونپی گئی، آپ کو ایک ذمہ داری سونپی گئی، ہم نے اس کو قبول کر لی، آن کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم یہ کریں گے. اچھا. تو پھر یہ میری ذمہ داری بن گئی ہے کہ میں اس کو ادا کروں، میں اس کا امین ہوں. سر یہ جاب ہولڈرز بھی اس میں اسی میں آتا ہے. اچھا اچھا. بالکل بالکل. بہت حساس ٹاپک ہے سر. جناب عالی. اور اس میں جتنی ذمہ داریاں ہیں وہ ساری کی ساری اس کے اندر آتی ہیں. فرمایا جب بھی تمہیں امانت سونپی جائے، ذمہ داری سونپی جائے، اس کو ادا کرو. اور وغضوا ابصارکم، اپنی نظریں نیچے رکھا کرو. یعنی جہاں نظر نہیں اٹھانی، جہاں نظر اٹھانے دیکھنا منع کیا گیا ہے، جیسے غیر محرم یا بری فحش چیزیں، فرمایا اپنی نظریں نیچے کرو. یہ تمہاری تزکیے کا ذریعہ ہے، تمہاری پاکیزگی کا ذریعہ ہے. اور پانچواں فرمایا کہ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہوں کی عزت و ناموس کی حفاظت کرو. وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو ظلم و زیادتی سے بند رکھو، روک کے رکھو. یہ 6 کام تم کرو گے، روز قیامت یہ کام کر کے آؤ گے تو میں محمد تمہیں جنت کے دروازے پہ لے جاؤں. اللہ اکبر. تو پھر آپ یہ بتائیں کہ صحابہ کتنے سچے ہوں گے. اللہ اکبر. بے شک ایسے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، جن کو کہہ دیا گیا ہو اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور نفاق، جھوٹ نفاق کی علامت بنا دی گئی ہو تو صحابہ تو نفاق سے، کفر سے بھی زیادہ پناہ مانگتے تھے. بے شک ایسے. کیونکہ وہ کفر سے بھی زیادہ خطرناک. ہاں جی بالکل. تو لہٰذا ان کا ظاہر و باطن سچا تھا. وہ کیوں قرآن مجید خود کہتا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم. اللہ راضی ہے ان صحابہ سے جو آپ سے درخت کے نیچے بیٹھ کے حدیبیہ کے مقام پہ بیعت کر رہے تھے، تو اللہ کو پتہ تھا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے. کیوں راضی ہوا؟ اللہ کہتے ہیں میں اس لیے راضی ہوں، مجھے پتہ تھا کہ یہ کتنے سچے ہیں، یہ کس جذبے سے یہ کر رہے ہیں بیعت، اس لیے سکینت بھی نازل کی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر آپ اندازہ کریں کہ یہی صحابہ ہیں کہ دنیا ان کے قدموں میں ڈھیر ہو گئی ہے. قیصر و کسریٰ کے خزانے ان کے ہاتھوں سے، یہ بڑے بڑے جو کنگن ہیں اور یہ تاج ہیں، یہ زمین بوس ہو رہے ہیں. بے شک صحیح. اب یہ للچائی نظروں سے نہیں، یہ اچٹتی نگاہ اس کے اوپر ڈالتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور پھر جو سپہ سالار ہوتا ہے جس میدان میں بھی مارکے میں، وہ خمس نکال کے، وہ جب خمس جو نکلتا ہے اس خمس کو 5ویں حصے کو 4 حصے تو مجاہدین میں تقسیم کر دی جاتے ہیں. جو ایک خمس ہوتا ہے وہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ کتنے اونٹوں پہ لاد کے اس کو اس جگہ سے، اس ملک سے مدینہ منورہ پہنچایا جاتا ہے. اور پھر مدینہ منورہ کی وہاں جو ہے مسجد کا جو سین ہے پچھلا، اس پہ جو ہے وہ اس کو ڈھیر کر دیا جاتا ہے. حضرت عمر حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ کتنے دیانت دار ہیں کہ جو وہاں سے چلے اور ایک یعنی کوئی بھی کہہ دیں باریک سی چیز بھی جو ہے نا انہوں نے اس کو ٹچ نہیں کیا، ہاتھ نہیں لگایا. تو ان کی امانت و دیانت کے کیا کہیں. اللہ سبحان اللہ. سر یہ تذکرہ خیر جو ہے انشاءاللہ جاری رہے گا. میں چاہوں گا یہاں پر کوئی بریک کا وقت ہوا ہے. ناظرین بالکل چھوٹی سی بریک ہے، جائیے گا کہیں نہیں، انشاءاللہ ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. اس وقت جو نشریات آپ دیکھ رہے ہیں، خصوصی نشریات پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے اسوہ حسنہ کی، الحمدللہ ذکر خیر ہم کہیں گے اس کو، الحمدللہ ذکر ہم کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ جو شیوخ حضرات اس وقت موجود ہیں ان سے ہم جاننا چاہیں گے. اس وقت ابرار ظہیر صاحب، شیخ فرمائیے گا کہ قرآن مجید میں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا کے حکم کی آج کے اجتماعی معاملات میں عملی صورت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے نا وہ انتہائی کامل نظام ہے. اس میں زندگی کے تمام شعبہ جات جو ہیں اس کے بارے میں مکمل رہنمائی موجود ہے. جی. اس رہنمائی میں ہمارے آج کے ٹاپک کے اعتبار سے جو وہ امانت اور دیانت کے حوالے سے بات ہے، اس میں یہ ایک آیت ہے، غالباً سورۃ نساء کی یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل کو دو. سوال آپ نے یہ فرمایا کہ اس کا اجتماعی ہمارے معاشرتی معاملات میں کیا تعلق ہے. ہماری جو معاشرت ہوتی ہے نا وہ کئی شعبوں پر محیط ہوتی ہے. ان میں ایک حکومت ہے، ایک انسان کی انفرادی زندگی ہے، ایک معاشرتی زندگی ہے، ایک سماجی زندگی ہے، یہ ایک کاروباری اور تجارتی زندگی ہے، معاشی زندگی ہے.
اسی طرح بین الحکومتی زندگی ہوتی ہے، ہمارے آپس کے تعلقات، رشتہ داریاں ہوتی ہیں۔ تو قرآن جو ہے نا ہمیں یہ کہتا ہے نا کہ امانت اس کے اہل کو دے دو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نجی زندگی میں، یہ خاندانی زندگی میں رشتہ کرتے ہوئے، رشتہ جب آپ کریں تو اس میں دیکھیں کہ آپ اپنی بیٹی کو امانت سمجھ کے جس کو دے رہے ہیں کیا وہ اس کا اہل ہے، اور امانت لینے والا جو ایک بیٹی کے جس کو اپنی بیوی بنا رہا ہے وہ کسی کی بیٹی ہے، کیا وہ اس کو امانت کے طور پہ لے رہا ہے؟ بیٹی جس کے ساتھ نکاحی جا رہی ہے وہ بھی ایک امانت ہے، شوہر بھی اس کی امانت ہے، شوہر کے حقوق بیوی پر امانت ہیں، بیوی کے حقوق شوہر پر امانت ہیں۔ اللہ دیکھنا یہ ہے کہ ہم یہ امانت ہے، بیوی کو چاہیے اپنے شوہر کے حقوق ادا کرے، امانت ہے اس کے پاس، شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے حقوق ادا کرے، امانت ہے اس کے پاس۔ ہماری سوچ کا دائرہ بڑا مختصر اور چھوٹا سا ہے، ہم سمجھتے ہیں شاید پیسہ رکھنا اور پیسہ وقت پہ دینا یہی امانت ہے، ایسی نہیں ہے۔ میں نے ایک چھوٹی سی یہ مثال دی ہے کہ ہمیں رشتہ کرتے ہوئے بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ امانت ہے جو ہم ایک دوسرے سے لے دے رہے ہیں، ایسے ہی ایک نئے خاندان کی بنیاد رکھ رہے ہیں، اگر اس میں بددیانتی کے ساتھ رکھیں گے، امانت نہیں ہوگی تو خاندان آگے نہیں بڑھے گا۔ بالکل ایسے ہی۔ اسی طرح ہمارے جو کہہ لیں کہ حکومتی معاملات ہیں، اب حکومتی معاملات ایک حاکم ہے، حاکم کہاں سے آیا؟ ہمیں میں سے آیا نا۔ آج کے جدید دور میں ایک جمہوری سسٹم ہے، ہم اس کو اپنا ووٹ دے کے ایک نمائندہ منتخب کرتے ہیں، اسے اختیار دیتے ہیں کہ اب تم آگے کوئی نمائندہ جو ہے نا منتخب کر لو جو سارے ملک کا حکمران ہو، یا ایک پارٹی کہتی ہے کہ یہ بندہ ہم اس کو حکمران بنانا چاہتے ہیں اور اس کو فلاں فلاں بندے کی تعاون کی اور اس کی ضرورت ہے، یہ امانت ہے ہمارے پاس، ہم اپنی رائے دے رہے ہیں کہ یہ بندہ اس کا اہل ہے یا نہیں ہے۔ اب ہمیں یہاں بھی امانت کا خیال کرنا چاہیے، کسی اہل بندے کو اپنی جو معاملات ہیں، معاملات زندگی ہیں، وہ اس کو ہمیں جو ہے نا وہ اس کو سپرد کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو حاکم بن گیا ہے اب وہ ہم سب کا پوری قوم کا امین ہو گیا، ہمارے مال کا، ہماری جان کا، ہماری عزت کا، ہماری عصمت کا، ہمارے بچوں کا، ہمارے مستقبل کا، اللہ نے اس پر یہ ذمہ داری ڈال دی ہے کہ تم نے اب اس کو مینج کرنا ہے، کس طریقے سے اس قوم کو لے کے چلو گے کہ ان کے غریب کے حقوق مل جائیں اور امیر کے فرائض ادا ہو جائیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو پہلا خطبہ انہوں نے یہی کیا تھا، ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے جو غریب ہے میرے نزدیک وہ طاقتور ہے، اللہ اکبر، اور جو تم میں سے طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے جب تک میں ایک دوسرے کا حق نہ دلوا لوں۔ میں اس کا، اگر وہ کمزور ہے تو میری نظر میں تو طاقتور ہے، میں اس کا حق دلواؤں گا، کمزور ہونے کی وجہ سے اس کا حق تو نہیں مارا جا سکتا۔ اس کمزور آدمی کا حق اصل میں حاکم پر امانت ہے، امانت کی اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو حق دلوائے۔ اسی طرح ہماری عدالتوں کا نظام ہے، ہمارے جو ہے نا وہ پولیس کا نظام ہے، تھانے کا نظام ہے، آگے یہ سلسلہ آپ اس کو بڑھتا چلتے چلے جائیں دیکھیں۔ پھر ہمارے بازاروں میں، ہمارے معاشی معاملات میں آپ دیکھیں، بازاروں میں لین دین ہوتا ہے، کیا ہم اپنی دکان پر بیٹھ کر امانت اور دیانت کا فریضہ ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم امانت اہل کو دے رہے ہیں؟ ایک بندہ آگے آپ دیکھیں میڈیکل سٹور ہے نا، آپ اس پہ جاتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں جی فلان دوائی دے دیں، اب میڈیکل سٹور والا اگر دیانتدار ہے تو پتہ کیا کہے گا، تمہیں کس نے کہا کہ یہ دوائی لے کے آؤ، تمہیں اس دوائی کے فوائد اور نقصان کا پتہ ہے؟ اب کیا ہوگا، وہ ایک پرچی نکال کے دے گا، جی فلاں ڈاکٹر صاحب کی یہ ریکمنڈیشن ہے، انہوں نے کہا کہ یہ دوائی تمہارے لیے یا تمہارے مریض کے لیے، مرض کے لیے یہ دوائی بہتر ہے، میڈیسن بہتر ہے۔ اب وہ اس پر وہ امانت اس کو ادا کرے گا، ورنہ ایک نوجوان جا کہتا ہے اس کا رنگ اڑا ہوا ہے، ماتھے پہ سلوٹے ہیں، جسم کا کبار ہے، وہ جا کہہ رہا ہے جی مجھے وہ زہر کی پڑیا دے دو۔ اللہ اکبر، دیکھیں یہ اس کے پاس امانت ہے، وہ اس کو نہیں دے گا کیونکہ یہ بندہ اہل نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح آپ زندگی کے جس شعبے میں بھی آپ قدم بڑھائیں، جس شعبے میں بھی آپ چلیں گے، آپ دیکھتے چلے جائیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ امانتیں اہل کے سپرد کرو۔ دیکھنا چاہیے کہ ہم جو چیز ہمارے پاس جو ہے، اچھا پھر ایک یہ بھی ایک جنرلی بات ہے، ہمارے پاس ایک امانت موجود ہے تو ہمیں کسی نے رکھوائی، ہمیں کہا کہ یار میرا 1 لاکھ روپیہ ہے، 50,000 روپیہ، 10,000 روپیہ، 1 روپیہ ہے یار یہ رکھ لیں، میں ابھی آپ سے آگے لیتا ہوں۔ تو اب یہ ذمہ داری ہے اس بات کی، ہم نے دیکھا ایسے دیانتدار امانتدار لوگ بھی موجود ہیں اللہ کے فضل سے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارا معاشرہ بانجھ نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں بہت نفیس قسم کے لوگ موجود ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک آدمی کے بعد
اس نے کہا جی یہ طے لگا کے نا میں نے ربڑ چڑھا کے نا اس پہ لکھا ہے یہ فلاں کے پیسے ہیں. 5 سال کے بعد بھی جا کسی نے مانگا ہے نا تو جو رقم جو روپیہ اس نے رکھوایا تھا نا وہی روپیہ اس نے دیا, تبدیل بھی نہیں کیا, روپے کو بھی تبدیل نہیں کیا. ایسے دیانتدار بھی لوگ موجود ہیں. دوسری طرف وہ بھی موجود ہیں, وہ کہتے ہیں کھایا پیا ہڑپ, اب کون سے پیسے کس کے پیسے کس کو دیے تھے, کیا معاملات ہیں. جب آئے گی دیکھیے دین ہمارا یا اسوہ حسنہ ہمارے لیے یہ ہے کہ امانت جو ہے وہ اس کو ادا کرو, اس کو ادا کرو جو امانت کا اہل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طریقہ کار ہے. آپ نے جس کو ابھی شیخ عبد المالک مجاہد حفظہ اللہ یہی بات کہہ رہے تھے نا کہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سیکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی جو اہلیت تھی, جو صلاحیت تھی, اس کے مطابق اس سے کام لیا. جو یہی امانت میں امانت کی ادائیگی ہے. جو آپ کے پاس سمجھ ہے, فہم ہے, طاقت ہے, دولت ہے, جو بھی آپ کے پاس ہے, آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں یا اس سے لینا چاہتے ہیں, دینے والے کو بھی اور لینے والے کو بھی خیال ہونا چاہیے کہ میں اس کا اہل ہوں یا نہیں ہوں. میں یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بات آپ کو کرنا چاہوں گا. ذکر ہو رہا تھا حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمت کے یوسف تھے, وہ خوبصورت تھے, بڑے جو ہے نا وجیح تھے, بڑے خوبصورت. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا جب ان کو آفر ہوئی کہ یہ نظام تم سنبھالو, تو انہوں نے کہا تھا انی حفیظ علیم, میں حفیظ بھی ہوں علیم بھی ہوں, 2 چیزیں. اب امانت میں یہ بہت بنیادی چیز ہے. آپ جس کے پاس امانت رکھنے جا رہے ہیں, کیا وہ حفیظ ہے, کیا وہ علیم ہے؟ اگر تو یہ 2 صفتیں اس کے اندر ہیں تو وہ امانت کا اہل نہیں ہے. اگر نہیں ہے نا اس کے اندر یہ صفتیں تو امانت کا اہل نہیں ہے وہ. سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں حفیظ بھی ہوں, میں علیم بھی ہوں, میں اس سارے جو مشکلات آ رہی ہیں نا, جو آپ کو خواب دکھایا گیا, وہ تو نبی تھے نا, جو آپ کو خواب دکھایا گیا ہے, میں اس سارے معاملات کو ٹیکل کر لوں گا, میں اس کو ہینڈل کر لوں گا, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. اور پھر یہ 2 صفتیں تھی, حفاظت کرنا کسی کے مال کی, کسی کی جان کی, کسی کی عصمت کی. راز کی بات ہے, میں نے آپ کو ایک راز بتا دیا, ابھی آپ کے پاس امانت ہے, اس امانت کی حفاظت کرنی ہے آپ نے. اور جب ہم آپ سے مانگیں گے آپ ہماری وہ امانت میں واپس لوٹا دیں گے. زندگی میں حضرت صحابی رسول ہیں جن کو اللہ کے نبی نے اپنا رازدان, حضرت حذیفہ جزاک اللہ خیر, حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے چند منافقین کے نام ان کو بتائے تھے کہ یہ نام. لوگ منتیں کرتے رہے کہ یار ہمیں بتا دو. آپ نے کہا مجھے اللہ کے نبی نے کہا تھا بتانا نہیں, امانت ہے میرے پاس. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا زور لگایا کہ مجھے بتا دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آخر کار تھک کار کے کہتے ہیں مجھے صرف حذیفہ اتنا بتا دو کیا میرا نام تو ان میں نہیں ہے. اللہ اکبر. وہ جو آپ نے منافقین کا ذکر, آپ میرا نام تو نہیں ہے, تو حضرت میں نہیں, آپ کا نام نہیں. حضرت عمر کا طریقہ یہ تھا کہ بندہ فوت ہو جاتا تو دیکھتے تھے حذیفہ جنازے میں آیا رضی اللہ تعالیٰ, اگر وہ ہوتے تو جنازہ پڑھا دیتے, ورنہ آپ ہی نہیں جاتے تھے. مطلب یہ ہے کہ اتنی زبردست امانت ہے, راز ایک امانت ہے, یہ بھی امانت ہے. تو یہ بھی اچھے طریقے سے اس کی حفاظت کرنی چاہیے. اور بھی جو دیگر معاملات ہیں ان میں, مال میں, معاشرت میں, تجارت میں, کسی بھی اس میں جو ہے نا وہ امانت کی حفاظت کریں, اور امانت اس کو دینی چاہیے جو اس کا اہل ہے. بالکل, جو اس کا حقدار ہے اس کو امانت دینی چاہیے. امانت کے بہت سے پہلو الحمدللہ بیان کیے, بہت شکریہ. شیخ شفیق الرحمان الوی صاحب, فرمائیے گا شیخ کہ اگر استاد اپنی تدریس میں کوتاہی کرے اور ملازم جو ہیں ڈیوٹی میں, تو ان کے لیے کیا احکام ہے, کیا حکم ہے شریعت کا, اور سیرت کے کیا پہلو ان پہ لاگو ہوتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, وہی بات ہو رہی تھی جو اسی کا ایک سمجھیں تتمہ ہے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا, کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم امانتیں ان کے ذمہ داروں کے سپرد کرو جو اس چیز کی اس کی اہلیت رکھتے ہوں. اب ایک انسان نے جب سب سے پہلے تو جو ذمہ داری سونپی گئی ہے جس کو, تو سونپنے والے کی اہلیت دیکھی جائے گی, اس کی دیانتداری دیکھی جائے گی کہ اس نے کس کو سونپی ہے. اچھا, پہلے جو اس کا اہل بھی ہے کہ نہیں, جس طرح شیخ صاحب فرما رہے تھے. سب سے پہلے تو اس کی امانت کا امتحان ہے, اس کی دیانت کا امتحان ہے کہ اس نے انتخاب کس کا کیا ہے. اچھا, وہ اس کا ایلیجبل ہے اگلا. ہاں جی, کیونکہ قرآن نے یہ کہا ہے نا, یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. تو جب وہ اس کا اہل ثابت ہو گیا کہ واقعی, یعنی اگر وہ تدریس کا جس شعبے کے ساتھ آپ اس کو اٹیچ کرنا چاہتے ہیں, کیا وہ اس میں ماہر بھی ہے, اگر ماہر ہے تو پھر ٹھیک ہے. نمبر 2, جس طرح انہوں نے فرمایا ہے کہ
ایک ہوتی ہے مہارت، جیسے انہوں نے کہا حفیظ، علیم، علم، اور ایک ہوتا ہے امین، جیسے حضرت وہ جو موسیٰ علیہ السلام کا جو سفر تھا مدین کی طرف، تو اللہ آپ کا بھلا کرے، وہاں انہوں نے 2 خواتین کو جو حیا کے ساتھ کھڑی تھیں، الگ ہو کے اپنے جانوروں کو روک کے کھڑی تھیں، تو اور لوگ اپنے مزے سے پانی پلا رہے تھے، ان کی کوئی پرواہ نہیں تھے کر رہے، اور دیکھا یہ جا رہا تھا کہ وہ جو ڈول ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ 10 آدمی مل کے اس کو نکال رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور ہر نبی اس کے دل میں انسانیت کا درد ہوتا ہے، وہ سفر سے تھکے ہوئے تھے، تو اس کے باوجود وہ ان کے پاس گئے اور نظریں نیچے کر کے سائڈ پہ کھڑے ہو گئے، یہ کہا ما خطبکما، کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، یہاں تو سارے مرد ہیں، تم 2 عورتیں کیوں ادھر کھڑی ہو؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، جب تک یہ چرواہے واپس نہیں چلے جاتے ہم اس وقت تک ان کے ساتھ مکس اپ نہیں ہوتی، اور جو پانی بچا کھچا ہوگا ہم اپنے جانوروں کو وہ پلاتی ہیں۔ وابونا شیخ کبیر، وہ اتنی عقل مند تھیں کہ بات آگے بڑھے نہیں، انہوں نے جواب یہ دے دیا کہ ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں اور بھائی ہے کوئی نہیں، تو لہٰذا ہمیں مجبوراً باہر نکلنا پڑا ہے۔ تو انہوں نے فسقا لہما، فوراً آگے بڑھے اور لوگوں کو پیچھے ہٹایا اور پانی نکال کے کہا کہ آگے تم پلاؤ، پہلے ان کو پلایا، اور پھر وہاں سے سائق میں جا کے دعا کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو بھی خیر تو مجھے عطا فرمائے گا میں اس کا محتاج ہوں۔ اب وہ دونوں لڑکیاں چلی گئیں، 2 یہاں معاملے تھے، ایک تو یہ تھا کہ وہ قبل از وقت پہنچ گئیں، تو والد کو اس بات پہ بھی حیرانگی ہوئی، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا کیسے تم جلدی آ گئی ہو، تو انہوں نے پھر بتایا، تو پھر ایک انہوں نے بیٹی کو بھیجا کہ جا کے ان کو لے کے آؤ، تو وہ آئیں اور قرآن نے ان کی اس چال کی بھی تعریف کی، تمشی علی استحیاء، نہایت حیا کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھانپ کے وہ آئی اور کہا میرا والد آپ کو بلا رہا ہے تاکہ آپ نے جو ہمیں پانی پلایا ہے اس کا معاوضہ آپ کو دیا جائے، آپ مسافر ہیں، اجنبی ہیں۔ وہ گئے اور پورا واقعہ جب سنایا تو انہوں نے یہ تسلی دی کہ لا تخف نجوت من القوم الظالمین، آپ ظالم لوگوں کی دسترس سے آپ بچ آئے ہو، اب تمہیں کوئی خوف نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک بہن یعنی بیٹی نے اپنے والد سے یہ کہا یا ابت استاجر، ابا جان یہ مسافر آیا ہے، آپ اس کو اپنا مزدوری رکھ لیں بطور مزدوری کے، ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ یہاں 2 چیزوں کی ضرورت تھی، ایک قوت کی ضرورت تھی کیونکہ باہر کام کرنا تھا، دوسرا امانت و دیانت کی ضرورت تھی کیونکہ گھر میں خواتین بھی تھیں، ٹھیک ہے، اور مال کو بھی بچا، حفاظت بھی، کہ امانت اور دیانت دونوں چیزیں انہوں نے دیکھ لی۔ تو یہ چیزیں دیکھ کے جب ایک آدمی میں کہوں جی میں آپ کی ذمہ داری پوری کرتا ہوں، یعنی میں آن کرتا ہوں، میں اس کو جو ہے نا اپنے سر لیتا ہوں، پھر اگر میں اس میں کمی کوتاہی کروں یہ میری بددیانتی میں آئے گا، یہ میری خیانت میں آئے گا، اور میں اس کا معاشرے کے ہاں بھی جواب دہ ہوں، جو لوگ ذمہ دار ہیں، اور اللہ کے ہاں بھی میں اس کا جواب دہ ہوں۔ قرآن مجید میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ینصب لکل غادر لواء یوم القیامہ، جو بھی انسان غدر کرتا ہے، غدر کا یہ معنی ہوتا ہے کہ دھوکہ دینا، وعدہ کار کی خلاف ورزی کر لینا، جو آپ سے توقعات وابستہ کی گئی تھی ان توقعات پہ پورا نہ اترنا اور لوگوں کو پریشان کرنا، یہ منافق کی علامت ہے۔ فرمایا آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا عاہد غدر، ہاں جی وہ غدر کرتا ہے، واذا خاصم فجر، یہ اس کی نشانیاں ہیں۔ تو ایک انسان جب یہ غدر کرتا ہے تو روز قیامت اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے پشت کے اوپر جھنڈا لگایا جائے گا اور اس کے اوپر نام لکھا جائے گا کہ یہ فلاں کا یہ غدر تھا، یہ اس کا، یہ تو ہوگا قیامت کے دن۔ اور دنیا میں بھی ایسے انسان سے لوگوں کا اعتبار اٹھ جاتا ہے، اور جس معاشرے میں اس طرح کی کالی بھیڑیں آ جائیں جو اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کریں تو سمجھیں وہ محکمے اور معاشرے کے وہ جتنے بھی وہ معاملات ہوتے ہیں نا وہ تباہی اور بربادی کی طرف جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اس معاملے میں آزاد احتیاط کرنی چاہیے، ہم اللہ کے ہاں بھی جواب دہ ہیں، معاشرے کے ہاں بھی جواب دہ ہیں، اور امانت و دیانت کے ساتھ ہمیں اپنے معاملات جو ہے نا وہ سر انجام دینے چاہیے۔ بہت شکریہ شیخ محترم۔ شیخ محترم میں چاہوں گا کہ سیلاب کے معاملات جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں دعا کروا دیجیے خاص طور پر سیلاب زدگان کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین واصلح لنا شأننا کلہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ آپ رحمان ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں، اے اللہ آپ حلیم ہیں، آپ بردبار ہیں، معاف کرنے والے ہیں، اے اللہ ہم گناہ گاروں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم بہت ہی گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں یا اللہ، لیکن آپ کو ماننے والے ہیں، آپ کے نبی کو ماننے والے ہیں، ہم آپ ہی کے بندے ہیں۔ اے رب العالمین اتنا گناہ گار ہو کہ بھی یا اللہ ہم آپ کی رحمت کی طرف پناہ لینے آئے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ اس تکلیف کو جو پانی ایک سیلاب کی شکل میں ایک عذاب بن گیا ہے، یا اللہ اپنے فضل سے اس کو ہم سے دور فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اس کی تباہ کاریوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو لوگ اس کی تباہ کاریوں میں تیرے پاس پہنچ گئے ان کی مغفرت فرما، ان کے لواحقین کو صبر عطا فرما۔ اے اللہ جو زخمی ہیں اور جو یا اللہ تکلیف میں ہیں، یا اللہ ان کا مداوع فرما، ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ جن کے یا اللہ نقصانات ہو گئے ہیں تو اپنے فضل سے اپنے خزانوں سے یا اللہ ان کی دستگیری فرما، ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ جن کے مکانات گر گئے ہیں، یا اللہ جو بغیر چھت کے اس وقت رہ رہے ہیں، یا اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ اپنے خزانوں سے بھی عطا فرما اور اپنے بندوں کے دلوں میں بھی یا اللہ اتنا رحم پیدا فرما دے کہ یا اللہ تیرے ایسے بے بس اور بھی یا اللہ مظلوم اور بے کس بندوں کے وہ تیرے کام آ سکیں۔ اے رب العالمین اپنے فضل سے ہر طرح کی وبا، ہر طرح کی تکلیف ہم سے دور فرما دے۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں، ہماری نیکیاں، ہماری محنت قبول فرما۔ اے اللہ پیغام ٹی وی کے ذریعے جو دین کا کام یا اللہ اس کی اشاعت ہو رہی ہے، اپنے فضل سے اس میں خیر و برکت فرما۔ اس میں یا اللہ جتنے بھی تیرے بندے کام کر رہے ہیں سب کو یا اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما، آسانیاں پیدا فرما، مشکلیں آسان فرما دے، اس میں خیر و برکت فرما۔ یا اللہ تمام لوگوں کی ہدایت کا اس کو ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ اس کو رہتی دنیا تک ہمیشہ آباد رکھنے، اس سسٹم کو یا اللہ اس نظام کو اور زیادہ ترقی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین کرام پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود رہے جی فضیلت الشیخ قاری شفیق الرحمن علوی صاحب، جو کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر بھی ہیں سیالکوٹ کے اور شیخ الحدیث ہیں۔ بہت شکریہ شیخ محترم آپ کی تشریف آوری کا، اپنے وقت میں سے ہمیں وقت دینے کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کیا جی، جزاکم اللہ خیر۔ سر تھینک یو سو مچ۔ اور ان کے ساتھ موجود رہے جی شیخ ایک ہمارے صحافی ہیں جی اور نامور عالم دین بھی ہیں، شیخ محمد ابراز ظہیر صاحب۔ شیخ آپ کا بھی بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے بھی وقت ہمیں عنایت کیا۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے جی۔ ناظرین کرام الحمدللہ جس طریقے سے جس شائستگی کے ساتھ آپ تک پیغام پہنچا رہے تھے سیرت کا، سیرت النبی کے جو مبارک پہلوؤں پر بات چل رہی تھی، انشاءاللہ یہ ٹرانسمیشن جاری رہے گی اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنی زندگی میں سیرت کے پہلوؤں کو ضرور ایڈ کیجیے۔ آج جس پہ ہم نے بات کی امانت اور دیانت، اس کو کوشش کریں آج جو آپ نے سنا ہے اس کو اگر ہم اڈاپٹ کرتے ہیں، تھوڑا سا بھی اڈاپٹ کر لیں تو امید ہے انشاءاللہ ہم مکمل طور پر بھی اڈاپٹ کر لیں کسی دن۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ لقد كان لكم في